अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है कौमी मसाइल वाहिद हल डायलॉग है। सबको चेस बोर्ड पे वापस जाना होगा, बैठकर बात करनी होगी, सब जानते हैं, लेकिन इसकी तरफ पहला कदम उठाने को कोई भी बज़ाहिर तैयार दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद बात होगी इमरान खान पर मुकदमात की सेंचुरी मुकम्मल हो गई है और लगता है कि ये सिलसिला अभी आगे बढ़ेगा ही। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस हवाले से बात भी करेंगे। अदालत में पेशी के हवाले से इमरान खान साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। देखते हैं कि क्या आगे अब अदालतों की तरफ से मजीद जो मामलात हैं वो ऑनलाइन पेशी के तहत होंगे या इमरान खान साहब को फिजिकली अदालतों में जाना पड़ेगा। इसके बाद इलेक्शन करीब है, इसलिए अवाम के लिए जो रिलीफ है वो हुकूमतें अनाउंस तो करती हैं, लेकिन क्या ये कानून के मुताबिक है, इलेक्शन रूल्स के मुताबिक है? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं जो कौमी मसाइल हैं, जितनी टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है, जितनी तपिश बढ़ चुकी है, इसका हमने मुजाहरा गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर इस्लामाबाद और फिर लाहौर की सड़कों में देखा। एक तरफ कौमी डायलॉग की बात सभी करते हैं, लेकिन अगर कौमी डायलॉग करना है तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कौन से होंगे, उनकी पहल कौन करेगा, उसका गारंटर कौन होगा, उसकी जमानत कौन देगा? ये सारे सवालात हैं जिनका जवाब किसी के पास भी नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जो गुफ्तगू की, आगे मिलकर बढ़ के बात करने की, मुल्क को बचाने के हवाले से उन्होंने क्या कहा, किस ख्वाहिश का इजहार किया, जरा ये सुनिए। हम सबको आजकल के हालात में जब हम देख रहे हैं अपने मुल्क के हालात को, जो बहुत जरूरी है कि हम एक कुर्बानी के जज्बे के साथ आगे चलें, सब इकट्ठे होकर चलें। हम आपस में जो एक दूसरे के साथ ये इख्तलाफात हैं इनको दूर करें। ये वक्त ऐसा है कि ये सिलसिला जो है ये बढ़े। कोई भी जी शऊर जो इस वतन से मोहब्बत करता हो, उसको जो लाहौर के अंदर हमने तोड़ फोड़ के मनाजिर देखे, जिस तरह से जमान पार्क पे पुलिस ने धावा बोला उसके मनाजिर देखे, पेट्रोल बम फेंकने के मनाजिर देखे, उसको देख के दुख हुआ होगा कि क्या हम बतौर कौम और क्या हम एज अ पोलिटिकल जो एंटिटीज हैं अपने मसाइल सॉल्व करने के बिल्कुल भी उनके में पोटेंशियल नहीं है, ये सवाल पैदा होगा। इसके बाद जो हमने इस्लामाबाद के अंदर देखा, जिस तरह से रियासत ने एक बेदरेग और बिला जवाज ताकत का इस्तेमाल किया, इससे भी सवाल उठते हैं कि क्या वाकई अब तमाम मामलात बंद गली के अंदर जा रहे हैं? वजीर आजम पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के अंदर खिताब किया और दोबारा आगे बढ़ने का फॉर्मूला बताया, मिल बैठने की बात की, और ये कुछ ज्यादा दिन पहले नहीं, ये 2 दिन पहले उन्होंने गुफ्तगू की। जरा सुनिए। सबको मिलकर सर जोड़ के बैठना होगा। पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने सियासी इख्तिलाफात एक तरफ करके बैठना होगा, सर जोड़ के, और फैसले करने होंगे और फिर मिलकर उसके ऊपर हमें अमल पैरा होना होगा कि आए मिल बैठकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारें। इमरान खान साहब यूजली कहते हैं कि जी मैं सबसे बैठकर बात कर सकता हूं, अगर नहीं बात करूंगा तो चोरों से बात नहीं करूंगा, लेकिन इस हफ्ते उनके लहजे में भी थोड़ी तब्दीली हमने देखी। जो ट्वीट उन्होंने की जिसमें किसी भी इफ और बट के क्वालिफायर के अलावा उन्होंने कहा कि वो सबके साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं, और अब पीटीआई भी इसकी ख्वाहिश का इजहार कर रही है। ये बात उन्होंने अपने खिताब में भी की। जरा सुनिए। मुल्क की जरूरत है कि हम सब इकट्ठे होकर एक कौम बन के, इतना बड़ा क्राइसिस है, मुल्क को तबाही के किनारे पे खड़ा कर दिया, हम सब मिलके इसमें से निकले। मुल्क की खातिर ये जो रास्ते पे निकल गए हैं, खुदा के वास्ते होश करें। ये जो हरकतें कर रहे हैं ये इस मुल्क की तबाही का रास्ता है। इसका सिर्फ, फिर से मैं कहता हूं, हम कोई चीज डिमांड नहीं कर रहे, किसी की मदद नहीं मांग रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन लेके आए ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और उसके बाद माशी स्टेबिलिटी आए। इलेक्शन की इफादियत और इलेक्शन की जरूरत से इनकार कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन जानबूझ के इस पूरे प्रोसेस को इतना कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, इस तरह के हर्डल्स और इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट की जा रही है कि कोई भी कैंडिडेट सुकून से अपनी कैंपेनिंग ना कर सके। और कहीं ना कहीं ये खदशा होता है कि शायद पीएमएलएन एक सियासी शहादत की मुतलाशी भी है, क्योंकि इस वक्त जो पूरे निजाम में अगर कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी किसी के पास नहीं है तो वो पीएमएलएन के पास नहीं है, और इस तरह हम देख रहे हैं कि ताकत का बेदरीग इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अगर मिल बैठकर बात करनी है तो उसके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या हों?
ایٹ لیسٹ جو گزشتہ 48 گھنٹوں میں اپنی اسکرین پہ دیکھا، اس کے بعد تو کوئی مل بیٹھ کر بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. مطلب سب سے پہلے اگر ہم آپ کو دکھائیں کہ کس طرح سے لاہور کی سڑکوں میں پولیس جو تھی وہ جا کر ایک وارنٹ سرو کرنا چاہتی تھی اور گرفتاری کرنا چاہتی تھی عمران خان صاحب کی. 20 گھنٹوں تک وہاں پر لاہور کے اندر کیا ہوتا رہا، وہ کیا ویژولز تھے جس کے نتیجے میں پھر پولیس کو واپس ریٹریٹ کرنا پڑا اور عمران خان صاحب کے وارنٹ کی جو وہ پاسداری نہیں کرا. کیا اس سب کی ضرورت تھی؟ کیا ایک وارنٹ کی تعمیل کرانے کے لیے اتنی زیادہ بے دریغ ریاستی طاقت کی کہیں نہ کہیں گنجائش تھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں. کیا عدالتی حکم کی تعمیل کرانی ہے تو اس کے اور طریقہ کار نہیں ہوتے ہیں. یہ آپ کو ہم یاد دلاتے ہیں کہ کس طریقے سے جب یہ نوٹسز سرو کرنے تھے تو جاتی عمرہ کی دروازوں کے اوپر ان کو چسپاں کر دیا گیا تھا اور وہاں پر کسی نے ان کو ریسیو نہیں کیا، وہ دروازے پہ لگا کر آ گئے. نہ کسی نے کوشش کی اندر جا کے توڑ پھوڑ کر کے کہ بھئی کسی کو ہم یہ ہاتھ میں تھما کر آئیں، وہ لگا کر چلے گئے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کیسز جو تھے اس حوالے سے ان میں پیش رفت ہوتی بھی رہی. تو ڈیفینیٹلی اس میں جو ایک بدنیتی کا عنصر ہے وہ نظر تو آتا ہے. اگر ریاست چاہے کوئی بیچ کا رستہ نکالنا جہاں پہ قانون کی تعمیل بھی کروانا ہو اور ساتھ ساتھ جو کوئی ایک ایسی کرائسس سچویشن نہ پیدا کرنی ہو تو اس کی گنجائش ہوتی ہے، فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا وارنٹ اس بات کی مثال ہے جو کہ آج بھی ویلڈ ہے، لیکن ریاست اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کروانا چاہتی تو کوئی ان کو گرفتار نہیں کرنے جائے گا. اس کے بعد ہم آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ جو نگران حکومتوں نے الیکشن کرانے ہیں پنجاب کے اندر، وہاں پہ جو ٹرسٹ فیکٹر ہے وہ اتنا ڈیمیج ہو گیا ہے. محسن نقوی صاحب کی لیڈرشپ میں جو پولیس نے کیا ہے، خاص طور پہ زمان پاک کے اندر گھس کے گھر میں توڑ پھوڑ کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ اس کے بعد بھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی. آپ کہتے ہیں کہ وارنٹ جو ہے ان کو ہم امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. آج تو گلوز آر آف. آج تو محسن نقوی صاحب نے نام لے کر کہہ دیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پولیس کو دھمکیاں دی اور کہا کہ اب اگر مجھے امپلیمنٹ کرانا ہوا یہ وارنٹ تو ہم ہاتھ بھی توڑنے پڑے تو توڑوا لیں گے. ذرا یہ سنیے. یہ ہم اجازت نہیں دیں. عمران خان صاحب نے کل بھی پولیس والوں کو تھریٹ کیا ہے، یہ ہم اجازت نہیں دیں گے. پولیس والوں کو آج صبح ہم نے کہہ دیا ہے، اب ان کو جو کرنا پڑے گا وہ کریں گے. ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی. آئی جی کو پوری پاور دے دیے، میں بیچ میں نہیں آؤں گا. جو یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے گورنمنٹ نے کہ جے آئی ٹی بنا دیں. ہم لیول پلینگ فیلڈ بالکل سب کو دینے کے لیے تیار ہیں. اگلا بندہ لیول پلینگ فیلڈ لینے کے لیے تیار بھی تو ہو نا. اب لیول پلینگ فیلڈ سے مراد کیا ہے اس میں محسن نقوی صاحب کی، اور لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیفینیشن مریم نواز صاحبہ کی کیا ہے، پی ٹی آئی کی کیا ہے. سو بہرحال پنجاب حکومت کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کا ریلیشن شپ ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس کے بعد بیٹھ کر بات کرنے کی جو خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے وہ صرف ایک سیاسی بیان بازی نظر آتی ہے، کیونکہ معروضی حالات اس وقت ملک کے اندر یہ ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہے. پروگرام کے پہلے سے میں بات کریں گے فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج صدر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی، انہوں کا کہنا تھا کہ میرا دل بہت اداس ہے، میں بہت دکھی ہوں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. سر کیا چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہے؟ اس سے آگے ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کے جو خدشات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے کارکنان اٹھا رہے ہیں، آپ لوگوں کے خلاف 100 مقدمات کر دیے آپ کی قیادت کے خلاف، تو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ اب آ گئے ہیں. اب یہ جیسے کہتے ہیں نا جیسے فائنل ایک کلائمیکس کی طرف بڑھ رہے ہیں، کچھ آپ کو لگ رہا ہے سیاسی طور پہ اب ادھر ہی معاملات؟ اچھا، پہلے ہمارے پروگرام میں شروع ہونے سے پہلے سب سے پہلے تو میں مذمت کرنا چاہتا ہوں صدیق جان کی گرفتاری کی، جن کو اب سے کچھ دیر پہلے گرفتار کیا گیا ہے. اور یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے کہ جو میڈیا ورکرز ہیں اور جینوئن پولیٹیکل رپورٹرز جو ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ وہ ایک خاص نیریٹو سے، بیانیے سے اتفاق نہیں کرتے اور وہ یہ جرأت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی آواز جو ہے وہ بلند کر سکے. تو اس طرح سے پاکستان جو ہے وہ آج یہ دوسری گرفتاری، پہلے حسان نیازی کو گرفتار کیا گیا باوجود اس کے کہ وہ اس کے بیل پہ تھے، اور اب دوبارہ اب صدیق کو بھی گرفتار کیا گیا ڈسپائٹ کہ وہ بیل پہ تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ عدالتوں میں سماعت کی کوئی وقت نہیں رہے گی. تو سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت کرنا چاہتا ہوں. دوسرا، اب کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، دیکھیں پاکستان میں حالات جو ہیں وہ دونوں طرف ہی نو ریٹرن پہ پہنچے ہوئے ہیں. ہماری پالیٹکس بھی نو ریٹرن کے اوپر ہے، ہماری اکانومی بھی نو ریٹرن کے اوپر پہنچتی جا رہی ہے. اب جو حالات بنے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ آئی ایم ایف سے جو ہمارا ایگریمنٹ ہے
وہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیونکہ اسحاق ڈار نے تو کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ یہ ایگریمنٹ از آلموسٹ ڈن. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا, اور ایگریمنٹ نہ ہو پانے میں کہا جا رہا ہے کہ ایکچوئل پیسہ تھا $6 بلین جو ہم نے اکٹھا کرنا تھا وہ ہم اکٹھا نہیں کر پا رہے, اور اگر ہم اکٹھا نہیں کر پاتے تو یہ ملک جو ہے یہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہے. اس کے وقت ہم نے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آٹے کی قیمت میں 51 روپیز اضافہ ہوا ایک دن میں. اس کے بعد ہمارے فوڈ رائٹ شروع ہو گئے. آج جو ہے ایک شخص جو ہے وہ جان سے چلا گیا ہے آٹا لیتے ہوئے. تو ایک طرف تو صورتحال ہم نے یہاں پہ پہنچا دی ہے, اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی جو میٹنگز ہوتی ہیں ان میں صرف ایک ہی ورد ہے کہ عمران خان کو ہم نے نہیں چھوڑنا, عمران خان کو نہیں چھوڑنا, عمران خان کو نہیں چھوڑنا. اور جو اس وقت ایک تماشا لگا ہوا ہے پورے ملک میں, اسلام آباد میں, لاہور میں, ہر جگہ کے اوپر یہ تماشا لگا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جیسے صرف ایک ہی بڑا مسئلہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو کس طرح ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے, ختم کرنا ہے, اور عمران خان کو ہم نے کس طرح. دیکھیں سیاست تو آپ نے وہ بھی عام طور پہ صرف طاقت کے زور پہ نہیں ہوتی, لیکن وہ آپ نے کر کے دیکھ لی, لیکن معیشت تو بالکل ہی طاقت کے زور پہ نہیں چلتی. تو اس وقت میرے خیال میں جو اس وقت حالات جا رہے ہیں, ایک طرف اتنی بڑا معاشی بحران ہے, دوسری طرف دیکھیں جو پنجاب حکومت نے ایک لسانی ایک آگ لگائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور انفارچونیٹلی. لیکن فواد صاحب ایک اس کو دیکھیں کہ جو طریقہ کار ہے اس سے خدشہ یہ ہے کہ کوئی ایسی سچویشن نہ کریٹ ہو, خدا نہ خواستہ کہ نظام لپٹ جائے, یعنی الیکشن نہ ہو, آگے نہ بڑھے, اور اس کی ذمہ داری تمام سٹیک ہولڈرز کے اوپر ہے. آبویسلی وفاقی حکومت کے اوپر زیادہ ہے, یہ پورا ماحول اس کو نیچے ٹھنڈا کر کے لانا ان کی جو ذمہ داری ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پی ٹی آئی بلنک نہ کر جائے, ان کو جواز نہ مل جائے. دیکھیں نا اس وقت ایشو جو سب سے بڑا, دیکھیں نظام پلٹ جائے نہ لپٹے فرینکلی اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں رہے گی, اس لیے کہ نظام پہلے کون سا کوئی اب آئین رہ گیا ملک میں. اگر آپ نے عدالتوں کے آرڈرز کو اس طرح سے وائلیٹ کرنا ہے جس طرح سے آپ کر رہے ہیں, اگر آپ کے ہاں سپریم کورٹ کے احکامات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہائی کورٹ کے احکامات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, فنڈامنٹل رائٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو آئین تو پریکٹیکلی پاکستان میں اب نافذ نہیں ہے. تو اگر مطلب آپ سمجھیں کہ صدر وہ وزیر اعظم بدل جائے یا کیبنٹ بدل جائے یا مطلب چہرے بدل جائے تو تو آپ کہہ سکتے ہیں. باقی تو دیکھیں نا ملک میں اس وقت جو ہے وہ آئین تو نہیں ہے, تو یہ تو جو نظام چل رہا ہے اس کو ہم آئین ہی تو نہیں کہہ سکتے. لیکن اصل جو پرابلم اس وقت دو بڑی پرابلمز ہیں جن کو ڈیل کرنا مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے ڈیل کریں گے. نمبر 1, ہم ڈیفالٹ کر گئے تو پاکستان کو کیسے اگلے 3 مہینے جو ہے وہ کیسے آپ نے چلانا ہے, کیسے اس کو جو ہے اکنامک مینجمنٹ آپ کیسے کرنی ہے آپ نے. نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جتنا بچگانا آپ ڈیل کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, زمان پاک میں جو آپ نے ایک لسانی بنیادوں پہ ڈیل کرنا شروع کیا ہے, اگر یہ بات ہاتھ سے نکل گئی تو پھر کیا ہوگا. اس وقت امیڈیٹ اگر آپ مجھے کہیں نا کہ اگلے 72 گھنٹوں میں آپ کے سب سے بڑے 2 مسئلے تھے. ابھی تو آج جو اس نے محسن نقوی نے بیان دیا کہ ہم نے کہا کہ ہاتھ توڑ دیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ان عہدوں کے اوپر مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ کی بات کا ٹرانسلیشنز ہوتی ہے نیچے. میں نہیں کہتا کہ یہ جو چیف منسٹر ہے یا آئی جی ہے انہوں نے جو ہے یا منسٹر ان کے وہ کوئی انہوں نے کوئی سی نفرت میں ہی بات کی ہوگی, انہوں نے بات ہو سکتا ہے انوسینٹلی کی ہو, لیکن پرابلم ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیسے ہوتی ہے نیچے. آئی کین ٹیل یو کہ اس پہ ان کی جو گفتگو ہے وہ مزید وائلنس نہ ہو. اس دوران ایک خبر بھی آئی ہے فواد صاحب, وزیر اعظم نے اہم اجلاس جو ہے وہ قومی اسمبلی کا 22 مارچ کو مشترکہ اجلاس طلب کر لیا ہے. ابھی انکمپلیٹ اسمبلی آبویسلی آپ لوگوں نے لیڈر آف اپوزیشن کی درخواست ڈالی بھی ہوئی ہے لیکن اس کو بھی انٹرٹین نہیں کیا گیا. سو یہ جو پورا مسئلہ ہے, یہ جو اس وقت ایک سیاسی بحران ہے, آبویسلی اس سے جڑا معاشی بحران, اب اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں شہباز صاحب اور ان کے اتحادی حکومت. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو دیکھیں نا, ایک تو آپ نے سارے الیکشنز کے نتائج دیکھ لی ہیں, اور شہباز شریف جو ہے اس وقت اگر سب سے لا تعلق کوئی شخص آپ کو اس پورے مسائل سے ملک سے نظر آتا ہے تو وہ شہباز شریف نظر آتے ہیں.
लगता है कि वो कल आप देखें, अभी उनकी पिछले अगर आप ट्वीट्स देखें, आज उन्होंने ट्वीट कर दी कि जी वो बड़ी हमें जुल्म, अपना इमरान खान जो है जी वो कैंपेन चला रहे हैं आर्मी चीफ के खिलाफ। हमने कहा भाई ना हम कहाँ चला रहे हैं, और कोई हमारा तो मौक़िफ़ भी बिल्कुल और है, और हमने अपना मौक़िफ़ पर वाज़ेह किया। उसके बाद उन्होंने क्रिकेट मैचों के ऊपर ट्वीट्स की हुई हैं। इसके अलावा तो आपने कभी किसी मसले के ऊपर उनकी तो कोई बयान हैसियत कभी हुआ ही नहीं कि वो है कौन, और उसकी वजह से एक पाकिस्तान के अंदर जो एक वैक्यूम है, और ये जो केपी और पंजाब में आपने नामजदगियों पे लोग बिठा दिए हैं, उन लोगों को आपने बिठा दिया है जिनका कोई तजुर्बा ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का। मसलन मोहसिन नकवी जो था वो एक प्रोग्राम से कब प्रोड्यूसर से बाद में उसकी जरदारी साहब का फ्रंटमैन बन गया, वहां से उसने पैसे बना लिए और आपने उसकी टैक्स रिटर्न हर चीज आपके सामने आई गई। उसके बाद जो है वो उसको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई तजुर्बा ही नहीं है। उसके बाद लेकिन फवाद साहब पंजाब में तो फिर भी इलेक्शन की तारीख आ गई है, पंजाब में फिर इलेक्शन की तारीख है, कैंपेनिंग सब लोग कर रहे हैं। केपी में तो इलेक्शन की तारीख पे भी तक कंटेस्टेड है। हाँ, और वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर जो हैं उनके इख्तिलाफात भी जो हैं वो अब सामने आए हुए हैं, और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हालात बनेंगे। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर इलेक्शन ये सूबाई नहीं होते तो फॉर्मली भी आइन जो है वो खत्म हो जाए, और फिर आपको वो वापस कैसे आएगा ये एक देखते हैं। इसके लिए तो देखिए ना, पूरी सोसाइटी को रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की एक पूरी मूवमेंट चलानी पड़ेगी। अगर वो नहीं चला पाएगी सोसाइटी तो फिर आप भी बर्मा और नॉर्थ कोरिया रहेंगे हमेशा। तो जरूरी तो नहीं होता, रियासतें जो हैं वो मुकम्मल फेल भी हो जाती हैं, और आप एक मुकम्मल फेलियर की तरफ जा रहे हैं इस हुकूमत के साथ। अनफॉर्चुनेटली जी, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे कि इस कोई जो पॉलिटिकल विल है बज़ाहिर वो दिखाई दे नहीं रही कि किस तरह से हमने इस जो एक अपने आप को कुएं में गिरा लिया, इससे बाहर कैसे निकलना है। निगरान हुकूमत के इख्तियारात होते क्या हैं? चूंकि आज मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो हमने आइन में से निकाला कि जी जो निगरान सेटअप है वो जब आता है तो उसकी जिम्मेदारियां होती क्या हैं। निगरान हुकूमत रोजाना के जरूरी हुकूमती मामलात को देखती है, ये आइन के तहत उनकी ये इख्तियारात है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने में मदद करती है, अपने आप के रोजमर्रा के मामलात तक महदूद रखेगी और मुतनाज़े अमल से खुद को दूर रखेगी। ये इलेक्शन एक्ट 2017 में से पढ़ रहे हैं जी, हम ये लाइन आपको दिखा रहे हैं कि निगरान हुकूमत अपने आप के रोजमर्रा के मामलात तक महदूद रहेगी और अपने आप को मुतनाज़े अमल से दूर रखेगी, हर शख्स और जमात के हवाले से गैर जानिबदार रहेगी, कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे आजाद और शफाफ इलेक्शन मुतासिर हो। अभी हमने आपको पढ़ के सुनाया कि जी क्या निगरान हुकूमत का रोल होता है। इसके बाद आपको मोहसिन नकवी साहब के आज का बयान दोबारा सुनवाना चाहते हैं कि इन सारी जो शराइत हैं उनको कैसे वायलेट किया जा रहा है पंजाब के अंदर। जरा ये देखिए। इमरान खान साहब ने कल भी पुलिस वालों को थ्रेट किया है, ये हम इजाजत नहीं देंगे। पुलिस वालों को आज सुबह हमने कह दिया है, अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी, आईजी को पूरी पावर दे दी है, मैं बीच में नहीं आऊंगा। जो ये टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, हमने फैसला किया है गवर्नमेंट ने कि JIT बना दें। हम लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल सबको देने के लिए तैयार हैं। अगला बंदा लेवल प्लेइंग फील्ड लेने के लिए तैयार भी तो हो ना। जानिबदारी वगैरह जिस हवाले से जो कंसर्न्स थे PTI के, और जो इलेक्शन एक्ट के अंदर निगरान हुकूमतों का रोल लिखा हुआ है, एटलीस्ट ये उसकी बड़ी क्लियर वायलेशन है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कानूनी राय लेंगे। एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। मुल्क के अंदर इस वक्त जो हो रहा है उसकी सिर्फ और सिर्फ जो एक लॉजिकल कंक्लूजन है जो बज़ाहिर समझ में आती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, जिसको अकल भी तस्लीम नहीं करती कि इतना केओस क्यों क्रिएट किया जाएगा, इतनी अफरा तफरी क्यों मचाई जाएगी। बज़ाहिर यही लगता है कि इलेक्शन को किसी भी हाल में मुलतवी करने का प्लान कर लिया गया है, और इसका जिक्र बार बार हुकूमती वुज़रा खुद करते हैं। कल राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा ये जो इलेक्शन जिन हालात में होगा ना इन्हें कोई तस्लीम करेगा ना इनकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी। बज़ाहिर वो जो ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से कोई ना कोई और कदम उठाया जाए। राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की, जरा सुनिए। एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जो आइन में जो स्कीम दी गई है इलेक्शन करवाने की, वो उसके मुताबिक नहीं हो रहा, बल्कि 2 सूबों के इलेक्शन हो रहे हैं। इन इलेक्शन के नताइज को कोई तस्लीम नहीं करेगा। ये इलेक्शन जो है ये एक नया झगड़ा और नया तनाज़ा लेके आएगा।
یہ الیکشن جو ہے یہ ملک میں فساد اور انارکی کو جو ہے وہ جنم دے گا، یہ فتنے کو جنم دے گا۔ پنجاب کے اندر تو پھر بھی انتخابات کی تاریخ آ چکی ہے، خیبر پختونخوا کا بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ ایک دن گورنر صاحب الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں اور اگلے دن پھر دوبارہ بیک ٹریک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو نہیں لگتا کہ موجودہ حالات کے اندر الیکشن ہو سکتے ہیں۔ 28 مئی میں الیکشن ہوں گے۔ ہم پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے، اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے۔ ادارے بھی اپنے اپنے رپورٹ دے رہے اور مجھے جہاں تک آئے تو الیکشن ممکن نہیں۔ بات کریں گے اعتزاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون۔ اعتزاز صاحب، یہ الیکشن کے حوالے سے ایک جماعت کہتی ہے پی ایم ایل این کہ اس کے جو نتائج ہوں گے وہ ہم تسلیم نہیں کریں گے، یہ آئین کی سکیم کے تحت نہیں ہو رہے۔ دوسرے کے پی کے اندر تاریخ اناؤنس ہوتی ہے، پھر دوبارہ کہا جاتا ہے کہ موسٹ پروبلی تب بھی الیکشنز نہیں ہوں گے۔ سر، یہ تو 90 دن سے آگے بھی جو عدالت نے ٹائم دیا اس کے بھی تحت انتخاب ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت؟ 100% نظر آ رہے ہیں جی، 100% نظر آ رہے ہیں الیکشن ہوتے ہوئے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ، سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی نہیں اس میں کوئی ترمیم کر سکتا، اور سپریم کورٹ ترمیم کرنے کے اس لیے حق میں نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے پہلے ہی زائد ٹائم دیا ہے، آئین سے زیادہ ٹائم دیا ہے۔ کانڈونیشن کا ایک بہت بوجھ ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے وزن اس کے شولڈر پہ جو کنڈون کرتا ہے۔ کانڈونیشن جب ہوئی تھی تو اس وقت ہوئی تھی جب ملک ٹوٹ گیا تھا، 1971 میں ٹوٹا تھا۔ 1972 میں آسما جیلانی کے کیس میں کانڈونیشن دی گئی تھی، سب سے پہلے بڑی کانڈونیشن، اور اس کانڈونیشن یعنی درگزر کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ مؤثر ماضی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا مؤثر ماضی نہیں ہوتا، یہ ایک دم ہی اسی وقت ہی ہو، جو کام ہو چکا ہو اس کو کنڈون کر سکتے ہیں، جو کام ہونے والا ہو اس کو نہیں کر سکتے۔ یعنی سپریم کورٹ کنڈون کر سکتی ہے، درگزر کر سکتی ہے، آتھرائز نہیں کر سکتی، کسی کو اجازت نہیں دے سکتی کہ آئندہ تم جا کے قانون توڑو۔ یہ تو مسخرہ ہے جو آئی ایم سوری ٹو سے جو یہ گورنر سرحد ہے، میرا یہ دوست ہے، پر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جس طرح کہ یہ ہنس وقت کے باتیں کرتا ہے اور سپریم کورٹ کو خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ اس نے تاریخ دے دی ہے، اس کے پاس اس میں نظر ثانی کرنے کی کوئی اختیار نہیں گورنر کے پاس۔ ریویو کے لیے، نظر ثانی کے لیے آئین میں اختیار ہونا چاہیے، جب یہ آئینی پروویژن ہے۔ آئین میں اور قانون میں کوئی اختیار نہیں، یہ دے بیٹھا ہے 28 مئی۔ اب یہ فنکشنس اوفیشیو ہے، اب یہ اس حوالے سے اس تناظر میں یہ گورنر نہیں ہے، یہ ختم ہو گیا، اس کا اختیار اس نے استعمال کر لیا۔ اعتزاز صاحب، یہ تو آپ قانونی نقطہ آپ نے واضح کر دیا، اس کا ایک سیاسی نقطہ بھی ہے سر۔ سیاسی نقطہ یہ کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک اعلامیہ سامنے آیا ہے، اس میں بظاہر لگتا یہ ہے کہ جو گزشتہ دنوں لاہور میں ہوا اس کی بیسس پہ کچھ قانونی کارروائی کی جائے گی تحریک انصاف کے خلاف۔ جو ایک کیمپین چلا رہی ہے، ایک ماحول بن رہا ہے، غالباً ایک کالعدم تنظیم قرار دینے کے اوپر بھی غور کیا۔ یہ پاسبل ہے قانونی طور پہ کہ کیا الیکشن سے پہلے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ایسی کارروائی کی جائے، الیکشن وقت پہ ہوں لیکن بطور جماعت جو ہے ان کو پابندیاں ان پہ عائد ہو جائیں؟ نہیں جی، نہیں، پابندی عائد ہو ہی نہیں سکتی۔ پابندی عائد ہوگی بائی این آرڈر اور ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ۔ نیب پہ پابندی لگی تھی، نیشنل عوامی پارٹی پہ، تو 8 مہینے کے سال اس میں کارروائی ہوئی تھی، اس میں ایویڈنس لیڈ کرنا ہوتا ہے، اس میں شہادتیں ہوتی ہیں، اس میں مٹیریل لانا پڑتا ہے۔ ان کے پاس کیا مٹیریل ہے کہ جی ایک دفعہ ایک اٹیک ہوا ہے، پولیس نے کیا ہے، زیادتی کی ہے پولیس نے، جو اٹیک کیا ہے زمان پارک پہ، رات کو ٹیئر گیس چلائی ہے ایک ریزیڈینشیل ایریا پہ۔ یہ کوئی انہوں نے آپریشن نہیں کیا رحمان ڈکیت کے ٹبے پہ اور ڈیرے پہ، جو کہ دریائے سندھ کے کچے میں ہو، جہاں بیابان ہو، جہاں بجلی بھی نہ ہو، جہاں سے اسموک آؤٹ کرنا ہو رحمان ڈکیت اور اس کی گینگ کو۔ یہ وہ اس طرح کا نہیں تھا، یہ تو ریزیڈینشیل ایریا پہ انہوں نے اس آئی جی نے اور ڈی آئی جی نے کرایا ہے ٹیئر گیس۔ ان کا تو محاسبہ خود ہوگا
انہوں نے غلط کیا ہے، انہوں نے بالکل غیر آئینی غیر قانونی طور پہ ہمیں بھی ٹیئر گیس ڈالی ہے. ہمارے گھر میں کیوں ٹیئر گیس آئی ان کی؟ میرے گھر میں کیوں ان کے پولیس والے دروازے صاحب کے اور گیٹ توڑ کے چلے آئے؟ اگر ان کے پاس سرچ وارنٹ تھا یا اینٹری وارنٹ تھا تو وہ تو عمران خان کے گھر میں تھا، میرے گھر میں تو ان کا نہیں تھا. یہ انہوں نے انلیگل کام کیا ہے، بالکل انلیگل کام کیا، اور اس کی بنیاد پہ کوئی اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں قرار دیا جا سکتا کسی سیاسی جماعت کو. اور میں ایک چیز بتا دوں، یہ کہتے ہیں جی وہاں سے بڑا اسلحہ نکلا. میں ان کے ریڈ کے کوئی 2 گھنٹے بعد گیا وہاں سارا میڈیا تھا، وہاں بہت سارے لوگ تھے. وہ لوگ وہاں اس وقت موجود تھے جب یہ ریڈ ہوا کوئی 100-200 لوگ تھے جو ریڈ کے وقت موجود تھے، اور میڈیا موجود تھا. میڈیا نے ان کی تصویریں لی، ان کو آتے جاتے دیکھا، لیکن جس وقت پولیس گھر کے اندر چلی گئی انہوں نے دروازے بند کر لیے اور سوائے پولیس کے کسی اور کو اندر جانے نہیں دیا. اب جب کسی اور کو آپ جانے نہ دیں تو آپ جو مرضی برآمد کر لیں. پھر یہ ہے کہ جب میں وہاں رہا ہوں، یہ ماریا سننے والی بات ہے، میں جتنی دیر وہاں رہا ہوں 1 گھنٹہ رہا ہوں، میڈیا نے مجھے گھنٹے سے زیادہ رہا ہوں، میڈیا نے مجھے بڑے سوال کیے، میں نے میڈیا ٹاک کی، کسی نے ذکر نہیں کیا، کسی صحافی نے پوچھا نہیں کہ جی یہاں سے اسلحہ برآمد ہو کے گیا ہے. یہ اسلحہ انہوں نے کہیں اور ہی برآمد کیا ہے. یہ چیزیں، یہ باتیں جو ہیں یہ آئی جی کو بتانی پڑیں گی. آئی جی کا محاسبہ آج نہیں ہوگا، اس آئی جی کا محاسبہ کل ہوگا. لیکن اعجاز صاحب آج محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ابھی بھی جو وارنٹ کی ہم امپلیمنٹیشن نہیں کرا سکے. ہم گئے تھے لیکن وارنٹ کو ہم نہیں امپلیمنٹ کرا پائے، دوبارہ جانا ہوگا. وارنٹ کی تعمیل کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ گھر پہ موجود نہیں ہے تو پھر کس طرح سے وارنٹ کی تعمیل؟ اتنی بزدلی دکھائی ہے پنجاب پولیس سے، اتنی بزدلی کا مجھے امکان نہیں تھا، پر جیسا لیڈر ہوتا ہے ویسے بزدل ہوتے ہیں. انہوں نے بزدلی دکھائی کہ جب عمران خان ایک سیاستدان ہے، سیاستدان سے یہ کرتے ہیں، جب وہ چلا گیا ہے، جب وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، آپ کو تسلی ہو گئی ہے کہ وہ میرا اپنا گھر چھوڑ گیا ہے، وہاں عمران خان نہیں ہے، وہاں عمران خان کے ساتھی نہیں ہے، عمران خان اسلام آباد کے راستے میں ہے. اب انہوں نے آ کے یہاں چھاپا مارا اور گیٹ کو توڑا کرینوں کے ساتھ توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے گھر میں گھس کے اور میرے گھر سے پتھر مارے عمران خان کے گھر پہ، یہ کیا ضرورت تھی؟ یہ انہوں نے بزدلانہ، انتہائی بزدلانہ، اگر تو وہ موجود ہوتا یہاں اس کو سرو کرتے، اس کو کہتے کہ جی یہ آپ کا ہم نے گھر سرچ کرنا ہے. اور نکلا کیا؟ سر وہ تو ایک دن پہلے کوشش کی عنایت اعجاز صاحب، وہ نہیں، وہ پولیس کہتی ہے، چونکہ یہ سوال آپ سے ہی بنتا ہے، وہ کہتے جی ہم تو آئے تھے کہ خان صاحب موجود ہیں، ہم اس دوران سرچ بھی کریں اور وارنٹ جو ہے ان کو سرو بھی کریں، بلکہ گرفتاری بھی وہ کرنا چاہتے تھے. آبویسلی وہ بھی کوشچنل بات ہے کہ بھئی آپ نے 4 دن پہلے کیا گرفتار کرنا ہے اگر عدالت میں پیش کرنا ہے، لیکن ان کو وہاں سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. ارے بی بات تو اس وقت مزاحمت ہو رہی ہے، یہ جو تمہاری اسکرین پہ چل رہا ہے اس وقت مزاحمت ہو رہی ہے کوئی؟ جب یہ توڑ رہے ہیں، دیوار توڑ رہے ہیں اور پھاٹک توڑ رہے ہیں، اس وقت کوئی مزاحمت ہو رہی ہے؟ کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی ہے ان کی. یہ جس طرح چلے جا رہے ہیں دیکھو، یہ کوئی مزاحمت ہو رہی ہے؟ یہ انہوں نے کسی وہ ان کی بہن، اس کی بہن وہاں تھی عظما، میں ملا بھی اس سے، عظما وہاں تھی، اس کا شوہر وہاں تھا، اس سے انہوں نے اس کو سرو کیا، دیور ان دا فیملی، اس کو سرو کیا، شی از پارٹ اونر آف دس ہاؤس، اس کو سرو کیا. یہ دکھائیں اس کے دستخط ہوئے ہوئے، یہ دکھائیں اس کے شوہر کو اٹھا کے بھی لے گئے. یہ تو میری درندگی بزدلی ہے ان کی، یہ تو اتنی بزدلی ہے کہ جب وہ چلا جاتا ہے گھر سے تو پھر یہ آ کے اب دیکھیں یہ جب گرا رہے ہیں، یہ ارتھ موور چل رہا ہے، یہ دیکھیں کس طرح. اس وقت کوئی ہے اس کا بندہ، اس وقت کوئی ہے، جب دیکھا کہ وہ نہیں ہے تو یہ کر لیا. اس وقت کوئی ضرورت ہے؟ اس وقت کو اندر تو آ چکے ہیں، اب دیوار گرانے کی ضرورت ہے ان کو. یہ اس بچے کو مارنے کی، بالوں سے کھینچ کے اور مارنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو بزدلی کا نشانہ ہے، انتہائی بزدلی.
اور مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہ یہ بہت برا سلوک کر رہے ہوں گے پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ، بہت برا سلوک کر رہے ہیں جن کو انہوں نے گرفتار کیا۔ سر میں تو حیران ہوں، اتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، بلاول صاحب کا کوئی بیان ہی سامنے نہیں آ رہا، وہ تو ان کے پاس تو تھی بھی کمیٹی کی چیئرمین شپ ہیومن رائٹس کی پیپلز پارٹی کی۔ سر خاموشی بڑی معنی خیز ہے۔ آپ مجھے سمجھے نا، پیپلز پارٹی اس طرح نہیں دیکھ سکتی کہ ایک سیاستدان، سویلین سیاستدان کے ساتھ ایک پولیس، اور وہ بھی نگران حکومت کے کوئی اختیارات ایسے نہیں ہیں، نگران حکومت کے احکامات پہ۔ یہ کل یہ دیکھیں، اس کی بہن کھڑی ہے، وہ مانگ رہی ہے کہ مجھے 2 وارنٹ دکھاؤ، کوئی وارنٹ نہیں دکھا رہا، شی از پارٹ اونر آف دس ہاؤس۔ اب یہ جو نگران حکومت ہے، نگران حکومت کے پاس ایسے کوئی اختیارات نہیں۔ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے خواجہ آصف کے کیس میں، نعمت اللہ کے کیس میں، اور ایک اور کیس میں۔ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، یہ تو پوسٹنگ اور ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ یہ آئی جی لے آئے ڈاکٹر سام سنگھ، وہ جو ڈاکٹر ہے، ڈاکٹری کی بھی ہے، اس میں اتنا خیال نہیں ہے، رحم نہیں ہے، اور یہ سر انفارچونیٹلی یہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس وقت ایسا ہو بھی رہا ہے، اور باقی تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر یہ سارا معاملہ دیکھ بھی رہی ہیں۔ بہت شکریہ، اعتزاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور اس وقت حکومت معاملات ہیں کیا، ایک چھوٹی سی اگزامپل سے اس کو آپ کو واضح ہو جاتا ہے۔ آج چیئرمین پیمرا سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ہی وہ نوٹس جاری کیا جس کے تحت عمران خان صاحب کی تقریر نہیں دکھانی، اور کیوں ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کی تقریر نہیں دکھائی جانی چاہیے؟ تو چیئرمین پیمرا کا جواب سن لیجئے، اور اس سے آپ کو کس طرح سے پورا یہ نظام حکومت چل رہا ہے اس کے بارے میں کلیئرٹی آ جائے گی۔ ذرا سنیے۔ خان صاحب پہ آپ نے پابندی لگا دی ہے، وجہ کیا ہے؟ کوئی پابندی نہیں لگا۔ تو کوئی پابندی نہیں تو نوٹیفیکیشن کیا وہ غلط تھا؟ پھر نوٹیفیکیشن کون سا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا عمران خان کے کوریج نے؟ پیمرا نے جاری کیسے؟ آپ کون سے ٹیم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ سر ہم یہ ڈان سے ہیں، میں جیو سے ہوں۔ چیئرمین پیمرا نے چینل کا نام پوچھا، ان کا خیال تھا کہ کوئی ایسا چینل ہوگا جس کے اوپر پھر وہ کوئی اپنی برہمی کا اظہار کر پائیں گے، لیکن بہرحال یہ ایک پیمرا کا نوٹس جو ہر چینل کو گیا، اور اس پہ صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کی تقریر نہ دکھائی جائے۔ اب یہ چیئرمین پیمرا نے خود جاری کیا ہے، کیونکہ سائن تو ان کے ہے، اس کا جو پورا اندر کانٹینٹ ہے، کیا انہوں نے پڑھا ہے، کیا وہ اس سے متعلق آگاہ تھے؟ بہرحال سامنے سے انٹرویو کرنے پہ تو انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ تو جی ایسے ہی حکومت چل رہی ہے۔ بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، کلوزنگ کامنٹ ہوگا، کس طرح سے حکومتیں برائب کرتی ہیں الیکشن سے پہلے، وہ کام شروع ہو گیا ہے، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ ویلکم بیک جی۔ صحافیوں کے حوالے سے، نیوز چینلز کے حوالے سے، اور جو نیوز انڈسٹری سے منسلک لوگ ہیں ان کے حوالے سے اس حکومت کا ٹریک ریکارڈ کچھ اتنا شاندار نہیں ہے۔ بغاوت کے مقدمے ہوئے گزشتہ 10 ماہ کے اندر۔ اب جو تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے، صدیق جان صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک پورا طریقہ کار ہے، ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ایک قانونی اس کے حوالے سے آپ پورے پروسیس کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے دفتر سے نکلتے لوگوں کو اٹھا لینا اور ان کو نامعلوم مقام پر لے جانا، اور خاص طور پہ اگر بیل لی ہو اس کے بعد گرفتار کرنے کے بعد پرچے کرنا ان آوازوں کے خلاف جو آپ کے بیانیوں کو آگے نہیں بڑھاتے، یہ پیور ونڈکٹیونیس، اور لگتا ہے کہ یہ بدلے کے طور پہ کیا جا رہا ہے۔ اس حکومت کے جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں اس میں آج ایک اور اضافہ ہو گیا ہے۔ پروگرام کا ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔